अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज 4 जनवरी 2022 का दिन है और मैं इस दिन के हवाले से कुछ बात करने से पहले थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा। वो ये कि नाज़रीन, हमने बुज़ुर्गों से ये सुना है, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहना चाहिए कि ए अल्लाह, मेरा ख़ात्मा बिल खैर करना, ख़ात्मा बिल ईमान करना। तो नाज़रीन, ये बात पहले कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन जब तारीख़ के अवराक़ पर हम निगाह डालते हैं और कुछ शख्सियात का मुताला करते हैं तो ये बात वाज़ेह हो जाती है और सही मानों में इसकी समझ आ जाती है। वो इस तरह के हम देखते हैं कि बाज़ नेकों में से बद पैदा हो जाते हैं और बदों में से नेक पैदा होते हैं। तारीख़ के अवराक़ में जब हम देखते हैं कि हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि अशरा मुबशरा में शामिल हैं, अपने बाप का सर काट कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले आते हैं। उस सर को कान से पकड़ा होता है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तफ़सार फरमाने पर अर्ज़ करते हैं कि ये मेरे बाप का सर है। यानी गोया बेटा जो है वो जलीलुल क़द्र सहाबी है, अशरा मुबशरा में शुमार है, और बाप जो है वो काफिर है। इसी तरह हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, कातिब वही हैं, और बेटा जो है यज़ीद लईन है, यज़ीद पलीद है, कि जिसने इतना बड़ा जुल्म किया कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनके रफ़ाक़ाए कार को करबला में शहीद किया और दायमी लानत जो है वो मोल ले ली। लेकिन फिर इसी यज़ीद का बेटा जो है यज़ीद इब्न यज़ीद, वो एक अज़ीम यानी मुत्तक़ी और परहेज़गार मुसलमान है। वो उस तख्त पर बैठने से ही इनकार कर देता है और कहते हैं कि मैं इस तख्त पर इसलिए नहीं बैठूँगा कि इस तख्त की बुनियादों में अहले बैत अतार का खून शामिल है। इसी तरह अबू जहल, जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था, उसके बेटे हज़रत इकरमा इब्न अबू जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो अज़ीम सहाबी हैं। फिर इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, अब्दुल्ला इब्न उबई, जो मुनाफिक था, बदतरीन मुनाफिक था तो मुसलमान लेकिन बदतरीन मुनाफिक था, और उसका बेटा जो है अब्दुल्ला इब्न उबई, यानी इनके बेटे का नाम, उसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, लेकिन वो आला दर्जे के सहाबी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ तक कि वो एक मौका पर अपने बाप अब्दुल्ला इब्न उबई पर तलवार सोंत लेते हैं और उन्हें शहर के दरवाज़े पर रोक लेते हैं और फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, अगर अभी के अभी तौबा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन सर से जुदा कर दूँगा। और ये बात जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आती है तो आप अब्दुल्ला इब्न उबई के लिए दुआए खैर फरमाते हैं। इसी तरह नाज़रीन ग्रामी, हम एक और मिसाल देखते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं रिश्ते में, और जो इस्लाम के अज़ीम जर्नैल भी हैं और अज़ीम फ़ातह भी हैं, और बेशुमार ग़ुज़वात में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शामिल रहे,
بلکہ بدر کے جنگ میں سب سے پہلا تیر چلانے والے جو ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تیر پکڑاتے تھے، اور ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزاتی برکت بھی اس میں شامل ہوتی تھی۔ اور آپ جب تیر چلاتے تھے اور دشمنوں کو مارتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعا دیا کرتے تھے، دعا فرماتے تھے کہ اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یعنی کتنی عظمت پائی انہوں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی انہوں نے عزت پائی حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ لیکن ناظرین، ان کا بیٹا عمرو بن سعد وہ اتنا بدبخت اور اتنا کم بخت نکلا کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل آیا اور آپ کی شہادت کا باعث بنا۔ تو یہ واقعات جو ہیں ہمیں اس قول کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کی بہتری کی دعا کرتے رہنا چاہیے بندے کو۔ تو پتہ چلا کہ اس دعا میں یہی حکمت ہے کہ کہیں خاتمہ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے انسان کا، اس لیے کہ کامیاب انسان وہی ہے جس کا خاتمہ بالایمان ہے، جس کا خاتمہ بالخیر ہے۔ تو ناظرین، موجودہ دور میں جب ہم اسی طرح کا ایک منظر دیکھتے ہیں تو وہ منظر ہے سلمان تاثیر کا۔ سلمان تاثیر جو حکومت پنجاب کا گورنر تھا، وقت کا حاکم تھا، اور وہ بیٹا تھا ڈاکٹر محمد دین تاثیر کا۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد دین تاثیر وہ شخصیت تھی کہ جو 20ویں صدی کے عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی بندوبست اور اس کا ان کی تجہیز و تکفین میں پیش تھے، اور اس میں انہوں نے بڑی ہی سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ اسی ڈاکٹر محمد دین تاثیر کا بیٹا سلمان تاثیر وہ گستاخ رسول نکلا، اور 4 جنوری سن 2011 کو اپنے انجام کو پہنچا، اور اسے اس کے انجام تک پہنچانے والا کون تھا؟ ایک معمولی کانسٹیبل، ایک پولیس کانسٹیبل جن کا نام تھا غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فرعون اس دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موسیٰ جو ہے اس کو بھیج دیا۔ اب کہاں وقت کا گورنر، حاکم وقت، اور کہاں ایک معمولی کانسٹیبل۔ اور یہ تو تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نیست و نابود کرنا ہوتا ہے تو انتہائی معمولی لوگوں سے، انتہائی معمولی مخلوقات سے ان کا خاتمہ کروا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابرہا جب بڑے بڑے چنگھاڑتے ہوئے ہاتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ پر چڑھ دوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے معمولی ابابیلوں سے اس کی فوج کو اور اس کے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو بالکل اسی طرح ایک معمولی کانسٹیبل نے وقت کے حاکم کو خاک و خون میں نہلا دیا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر پہرا دیا۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں لکھا تھا کہ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو، کنجش کے فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو۔ یعنی معمولی چڑیا جو ہے وہ بھی عقاب کے مقابلے پر آ جاتی ہے جب حق و باطل کا مارکا ہو۔ اور پھر اسی بات کو علامہ اقبال نے یوں لکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین، اصل بات یہی ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ اہل اسلام کے دل سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ نقطہ معلوم ہے یا وہ اس نقطے کو پا چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہی وہ اصل قوت ہے مسلمانوں میں، جو ان کو ہر چیز سے بے خوف کر دیتی ہے۔ اور جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور یہی کرنا چاہتے ہیں غیر مسلم، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس مقام پر پہنچ جائیں کہ نہ تو انہیں اپنے خدا کا کوئی خوف رہے اور نہ ان کے دل میں نبی کی کوئی محبت باقی رہے۔ جسے اقبال نے یوں کہا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ لیکن ناظرین محترم، چاہے کچھ بھی ہو جائے، امت مسلمہ چاہے کتنی بھی کمزور ہو جائے، اسلام اپنی طاقت خود رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندے بھیجتا رہے گا کہ جو اس کے دین کی حفاظت کریں گے، جو اس کے نبی کی ناموس کی حفاظت کریں گے۔ تو ناظرین محترم، سلمان تاثیر جو گورنر پنجاب تھا اور جس نے قانون رسالت جو ہے، قانون توہین رسالت، اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے اس نے آواز اٹھائی تھی، بلکہ ایک غیر مسلم خاتون جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور عدالت سے وہ سزا یافتہ بھی تھی، سزائے موت پا چکی تھی، اس کی رہائی کے لیے گورنر سلمان تاثیر کوشاں تھا۔ اور اسی سلسلے میں ممتاز حسین قادری نے 4 جنوری سن 2011 کو اسلام آباد میں انہیں پہلے اس بات پر وارننگ دی کہ وہ اس بات سے توبہ کریں اور اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کریں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کی ہے وہ غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو ان کے انکار پر ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اسلام آباد میں 4 جنوری 2011 کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ حکومت وقت کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر ان پر مقدمہ چلایا گیا اور اس مقدمے کے نتیجے میں حکومت وقت نے انہیں پھانسی کی سزا دی۔ ناظرین محترم، یہ مقدمہ جو تھا وقت کے ایک ولی کامل اور عالم دین اور محدث اور مفسر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی جانفشانی سے لڑا اور اپنے آخری دم تک وہ اس مقدمے کی پیروی کرتے رہے۔ تو اس مقدمے کے دوران جو حاکم وقت تھے، صدر پاکستان جو اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے جو ہے وہ انہیں پیغام بھی بھیجا غازی ممتاز حسین قادری کو، یہ کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ بس مجھ سے ایسے ہی غلطی سے فائرنگ ہو گئی، غلطی سے مجھ سے گولی چل گئی اور میں کچھ اس دن کچھ ذہنی پریشانی میں تھا، کچھ ٹینشن میں تھا اور اس لیے مجھ سے ایسا ہو گیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس سزا میں ہم کچھ ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں 2 ٹوک اور واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ میں نے سلمان تاثیر کو اس لیے مارا ہے کہ وہ ایک گستاخ رسول تھا اور یہ میں نے دانستہ کیا ہے اور مجھے اس پر کوئی پشیمانی یا ندامت نہیں ہے، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ کی جو ہے عزت اور حرمت پر پہرا دیا ہے۔ اور اسی چیز کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
اشعار میں یوں کہا کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کے شیر جو ہوتے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے اور وہ کسی بھی باطل کے سامنے جھکا نہیں کرتے۔ اور پھر ناظرین گرامی، ہم تاریخ کے اوراق میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا ایک مقام پر، آپ نے فرمایا کہ ہمارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ ناحق پر ہے۔ اور پھر وقت نے دکھا دیا کہ جب غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دی گئی تو ان کے جنازے میں کم و بیش 60 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ یہ 60 لاکھ لوگ کہاں سے آ گئے؟ جبکہ حکومت وقت نے ہر طرح کی پابندی لگانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو ان کی جو پھانسی کی سزا ہے وہ خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اچانک پھانسی دی گئی، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ تمام شہر کی ناکہ بندی کی گئی، تمام سڑکیں، تمام راستے جو ہیں ان کو بند کیا گیا تاکہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ وہاں نہ آ پائے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے جنازے میں کم و بیش 60 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ غازی ممتاز حسین قادری حق پہ تھا، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں دوسرا بڑا جنازہ تھا۔ پہلا جنازہ جو تھا وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور یہ دوسرا جنازہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اور پھر بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ تیسرا بڑا جنازہ جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو بعد میں جو ہے وہ اپنی طبعی موت جو ہے وہ وفات پا گئے تھے۔ تو ان کا جنازہ بھی جو ہے وہ ایک تاریخی جنازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو گویا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے بقول کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ تھا اور کون ناحق پہ تھا، اس نے فیصلہ کر دیا کہ غازی ممتاز حسین قادری حق پہ تھا، کیونکہ پھر بعد میں بعد میں گورنمنٹ کے جو صدر تھے، صدر پاکستان تھے، جنہوں نے ان کی سزا کی جو ہے وہ توثیق کی تھی اور ان کی سزا کو معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، غازی ممتاز حسین قادری کی سزا کو، وہ صدر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے جب وفات پائی تو ناظرین ان کے جنازے میں گنتی کے 10 لوگ تھے، جن میں سے چند جو تھے وہ تو جو ہیں وہ سپاہی تھے، یعنی ملازمین تھے، اور اس کے علاوہ 2-4 لوگ تھے، اور حتیٰ کہ ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی شخص میسر نہیں آ رہا تھا، اور یہ حال تھا ان کے جنازے کا۔ اور پھر اسی دور کے ایک وزیر اعظم جو ہیں وہ اسلام آباد سے لاہور تک یہ کہتے ہوئے واویلا کرتے ہوئے آئے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، حالانکہ ان نالائقوں کو، ان کمبختوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جو ظلم انہوں نے کیا تھا ممتاز حسین قادری کے بارے میں کے ساتھ، اس سلسلے میں جو ہے وہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور نہ صرف اللہ کی بارگاہ میں بلکہ دنیا میں بھی۔ تو پھر وہ کہتے پھرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ نہیں جانتے تھے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور یا پھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر یوں ہی در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور خود اس گورنر کا جنازہ جسے سلمان تاثیر جسے ممتاز حسین قادری نے قتل کیا تھا، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی مولوی اور کوئی مفتی جو ہے وہ تیار نہیں تھا، اور اسے بھی سرکاری سرپرستی میں جنازہ اس کا پڑھا کر اسے دفن کیا گیا۔ اور اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان جو تھا وہ
سچ ثابت ہو گیا۔ ناظرین گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس جو ہے اس پر پہرا دینا اور اس کے حوالے سے بات کرنا، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہ ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اپنی جان کو پیش کرنا۔ ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہیں کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، اور ان کے اس عمل کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ممتاز حسین قادری ایک ایسا جرأت مند انسان تھا، ایک ایسا جرأت مند انسان کہ جس نے دنیا کی کسی بھی نہ خوف اور نہ لالچ کو خاطر میں لائے اور اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیا، اور ایسی بہادری اور جرأت سے دیا کہ جب آپ تختہ دار کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت ناظرین آپ کے اہل خانہ کو جو ہے وہ آخری ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ آپ کے والد محترم کے یہ الفاظ ہیں کہ جب آخری بار وہ تختہ دار کی طرف بڑھ رہے تھے تو آپ کے بھائی دل پذیر آوان نے آپ کو آواز دی کہ اے بھائی ممتاز، آخری مرتبہ اپنا چہرہ تو دکھا دیں، اپنا چہرہ تو ہماری طرف موڑیں۔ لیکن ممتاز حسین قادری نے مڑے بغیر ہاتھ ہلا کر ان کو الوداع کیا۔ پھر جب ان کے کہنے پر بھی انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا تو پھر ان کے والد محترم نے انہیں آواز دی، انہوں نے پھر بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد ان کی بہن نے انہیں آواز دی، لیکن انہوں نے اپنی بہن کی آواز پر بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور پھر ان کا ایک کم سن بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا کم سن، اس نے آواز دی تو ناظرین ممتاز حسین قادری نے اپنے اس ننھے اکلوتے بیٹے کی آواز پر بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور مسکراتے ہوئے تختہ دار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ممتاز حسین قادری نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت جو سپاہی یا جو گارڈ ان کو لے کر جا رہے تھے وہ قادیانی تھے، اور خاص طور پر قادیانیوں کو بھرتی کیا گیا تھا، کیونکہ جو ہے غیر مسلم لوگ اور حکومتی جو عہدیدار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ممتاز حسین قادری کوئی ایسا جذباتی عمل کریں کہ ہم اس کی ویڈیو بنا کر اور اس کی تصاویر لے کر لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیے جناب، جس کو آپ اپنا ہیرو کہتے ہیں، جسے آپ اپنا مجاہد کہتے ہیں، جسے آپ ناموس رسالت کا پہرے دار کہتے ہیں، وہ تو منتیں کر رہا تھا، وہ تو رو رہا تھا، وہ تو پھانسی کو اپنے سامنے، موت کو اپنے سامنے دے کر گڑ گڑا رہا تھا۔ لیکن قربان جائیں ممتاز حسین قادری کی جرأت اور بہادری کے کہ انہوں نے آخری دم تک اپنی اس جرأت و بہادری پر استقامت اختیار کیے رکھی اور ہنستے اور مسکراتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ خالق حقیقی کے حوالے کی۔ اور ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب ممتاز حسین قادری تختہ دار کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ بڑی جرأت کے ساتھ سینہ پھلا کر اور بڑے ہی باروب قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جرأت کے ساتھ جا رہے تھے، جبکہ عمومی طور پر سزائے موت کے قیدی کو جب لے جایا جاتا ہے تختہ دار کی طرف تو عمومی طور پر اسے پکڑ کر اور گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے، لیکن ممتاز حسین قادری نے محافظوں سے کہا کہ خبردار مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے، میں خود چل کر جاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے جلاد سے بھی یہ کہا کہ میں جب تک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ نہ لگاؤں آپ میرے گلے میں رسا نہیں ڈالنا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ممتاز حسین قادری جب اپنے تختہ دار پر پہنچے تو انہوں نے فضا میں اپنے چہرے کو بلند کیا اور فضا میں دیکھتے ہوئے وہ تھوڑی دیر کے بعد مسکرائے، اور پھر اس وقت انہوں نے یہ نعرہ لگایا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی گویا کہ آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی روح کے استقبال کے لیے تشریف فرما تھے، تو انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کے بعد جلاد نے ان کے گلے میں پھندا ڈالا، اور ممتاز حسین قادری نے اپنی گردن پر وہ کالا غلاف ڈالنے سے بھی منع کیا جو عمومی طور پر قیدیوں کو پہنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جلاد نے تختہ دار پر ان کو کھینچ دیا۔ لیکن ناظرین، جب ہم ان کی میت کو دیکھتے ہیں تو نہ تو ان کی زبان باہر نکلی، نہ ان کی آنکھیں باہر ابلیں، یہاں تک کہ غسل دینے والے غسال نے یہ کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کے گلے پر دیکھوں، رسے کا نشان دیکھوں،
لیکن ان کے گلے پر کوئی رسے کا نشان نہیں تھا۔ تو گویا آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تھام لیا تھا، انہیں اپنے مبارک بازوؤں میں تھام لیا تھا، ان کی قربانی کو قبول کر لیا تھا۔ تو ناظرین، یہ عزم و ہمت کی ایک زندہ مثال ہے ممتاز حسین قادری۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو اپنے پیارے آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والا بنائے، اور اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں گے تاکہ ہم اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔